बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की सियासत में एक नई पार्टी ने जन्म लिया है जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया है। इस पार्टी में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और अब वो इस नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पार्टी की जो आज लॉन्चिंग है उसका ऐलान किया है जहांगीर खान तरीन साहब ने, जो कि ख़ुद भी एक साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं, और उनके राइट और लेफ़्ट पे जो लोग बैठे हुए थे उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अहम ओहदों पर मौजूद थे। तो ये जो नई पार्टी है इसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ सकेगी, नहीं तोड़ सकेगी? और इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म के मशीर साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने ये कहा है कि जो आला अदलिया के जजेज़ हैं उन पर सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती, नैब के ज़रिए भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये दो मामला हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नई पार्टी बनी है, इस पार्टी की जो आज अनाउंसमेंट थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मौजूद थी डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, आपको क्या कहें, वेलकम बैक टू दी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, या ये आपको कुछ और कहें? मीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला उसके अनाउंसमेंट के बाद मेरा जो शो है वो मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो एक्टिव पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो हल्के की पॉलिटिक्स होती है। आपका हल्का ही आपको लीडर बनाता है, आपका ही हल्का आपको हीरो बनाता है, आपका ही हल्का आपको ज़ीरो करता है। तो जहाँ पे मुझे होना चाहिए था गुज़श्ता 1.5 साल से, वहाँ तो मैं उसी तरह एक्टिव थी, उसी तरह मैं उन लोगों की खुशियों में गमियों में शामिल थी। बल्कि ये इसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि मेरी वालदा के डेथ के बाद मुझे उनके नाम पे एक हॉस्पिटल बनाने का मौका मिल गया और वो मेरे लोगों के दुखों का मुदावा कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि जी यकीनन कि इधर कैसे, क्योंकि बहुत सारे मेरे चाहने वाले जो हैं वो ये सवाल भी कर रहे हैं और आप मेरे चाहने वालों में शामिल हैं। तो उसमें इशू ये है कि कल्ला काफ़ी वाली जो स्ट्रेटजी है वो दम तोड़ गई है। अच्छा, कल्ला जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और वाहदल उला और शरीक वही है, वही एक वाहदानियत और कल्ले होने का अथॉरिटी और ऐलान करने का इस्तेहकाक और मिजाज है। बाकी हम सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के मरहूने मिन्नत है। ठीक है। आपने शुरू में कहा कि ये सारे जो हैं वो PTI के मेन स्ट्रीम ओहदों पर रहे हैं, तो ये खान साहब के लिए लम्हा फिक्री है। उनको ये सोचना चाहिए कि जो वन मैन शो था, जो अल्टीमेटली एक ऐसी उनकी सोच और अमल था कि वो टीम वर्क पे बिलीव नहीं करते थे और वो सिर्फ डिक्टेशन देते थे, वो सुनाते थे, सुनते नहीं थे। तो ये जो फोरम है इसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसलिए रखा गया कि इस वक्त पाकिस्तान को क़याम पाकिस्तान से लेके 76 साल के बाद अब जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं कि मुआशी तौर पे हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, सियासी तौर पे हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, पोलराइजेशन है। तो ये जमात जो है वो अल्टीमेटली एक ही पैगाम लेके मैदान में उतरी है कि हमने नफ़रतों के जो बीज थे उनको ख़त्म करना है। ठीक है। हमने मोहब्बतों को फ़रोग देना है और हमने यूनाइटेड पाकिस्तान की तरफ जाना है। अच्छा, नया पाकिस्तान, अब ये सवाल एक बड़ा अहम है, सवाल बड़ा अहम है, पाकिस्तान की तरफ जाना है और वो इस वक्त कौमी ज़रूरत है। आप बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, क्या आप उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी या आपका अपना वोट बैंक ही काफ़ी है? देखिए, बात ये है मीर साहब के वोट बैंक इंसान वोट देते हैं और इंसानों के साथ जुड़ा होता है। जो मेरे मुल्क के अवाम है या जो हल्के की पॉलिटिक्स करने वाले अफराद हैं वो ये समझते हैं कि हल्के की अवाम जो हैं
ان کا جو ووٹ بینک ہے اور ان کی رائے جو ہے کہیں پہ بھی کسی وقت بھی ختمی نہیں ہوتی ہے. فرض کریں کہ میرا مخالف آج میرے مقابلے میں اگر میں 95,000 لے کے ہارتی ہوں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے دفعہ اسی نے جیتنا ہے. لوگوں کی رائے بھی بدلتی ہے, لوگوں کی سوچ بھی بدلتی ہے, حالات کو لوگ دیکھتے ہیں, صورتحال کو دیکھتے ہیں. اور پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کے اندر خاص دو طرح کے آپ کو نیریٹیو ہیں, ایک اربن ہے ایک رورل ہے. رورل ایریا کے اندر جو آپ کی دھڑے بندیاں, برادریزم اور جو ذات کا شخصی ووٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ کاز کا جو ووٹ ہوتا ہے, نظریے کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ حالات کے ساتھ بدلتا بھی ہے اور صورتحال کو دیکھ کے لوگ فیصلے بھی کرتے ہیں. آپ تو کا ultimately ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں 9 مئی کے بعد جو عام ووٹر ہے اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ 100% آئی ہے, کیونکہ آج جو سٹیج پہ بیٹھے لوگ تھے وہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ سیاسی حریفوں کے مورچوں پہ بمبارمنٹ تک تھا. خان صاحب نے وہ ریڈ لائن کراس نہیں کی, پھلانگ دی اور اپنے آپ کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ان لوگوں کو, قومی سلامتی کے ادارے یا فوج پاکستان کو. تو جب انہوں نے 9 مئی کو اپنا ٹارگٹ بدلا, شہداء کی بے توقیری کی, ہماری قومی اثاثوں کو تہس نہس کیا, جلاؤ گراؤ کیا اور اوورآل پاکستان کے تشخص, وقار اور اساس کو ڈیمیج کیا, تو وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو اس شناخت کو اپنی پرائیڈ سمجھتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو خان صاحب کے ساتھ ڈسوسیٹ کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا یہ جو ایک اپنے اندر خوش فہمی کا ایک لبادہ ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیات آئیں یا جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا اور میں کلہ ہی کافی ہوں. تو کلہ جو ہوتا ہے انسان وہ کوئی بھی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس کا ٹیم ورک ہوتا ہے, اس کا ایک گیو اینڈ ٹیک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, وزاداری ہوتی ہے. اور سیاست کے یہی اصول ہیں. سیاست کے اندر جو ہے وہ بغیر رکھ رکھاؤ, وزاداری کے, اور سب سے ضروری چیز کہ یہ سیاسی لوگ مانگتے کیا ہے, عزت. اور عزت کے لیے وہ سیاست کرتے ہیں, اور جہاں عزت نہ ملے وہاں تو 1 منٹ نہیں ٹھہرنا چاہیے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے, عزت ہونے کے لیے عزت تو نہیں لینی نا. یہ جو آپ نے عزت کہ کی وہ بات عزت کی ہے, کس لیے میر صاحب لینی ہے جس کے لیے پہلے عزت ہونا پڑے. یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. تو آج جب یہ نئی پارٹی کا اعلان ہو رہا تھا تو آپ بالکل جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, پریس کانفرنس میں نظر آ رہی تھیں. تو ظاہری بات ہے آپ نے ان کو عزت دی, انہوں نے آپ کو عزت دی. لیکن وہاں پہ ہم نے کچھ ایسے بھی رہنما دیکھے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے, لیکن وہ اپنا منہ چھپا رہے تھے, کیمروں سے اپنا منہ چھپا رہے تھے. تو یہ کچھ لوگ کیمروں سے منہ کیوں چھپا رہے تھے اپنا؟ دیکھیں میر صاحب, جو انسان کا انر ہے نا وہ سب سے بڑا شیشہ ہے. جو اس کا کانشیس ہے نا وہ اس کی سب سے بڑی جو ریالٹی ہے. تو کوئی بھی شخص جس کا کانشیس کلیئر ہے اس کو نہ گھبرانا چاہیے نہ شرمانا چاہیے, اور اس کو میدان عمل میں جب وہ نکل پڑے تو ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. اور اپنے قدموں میں اتنی طاقت اور قوت ہونی چاہیے, اپنے رب پہ اتنا یقین ہونا چاہیے, اور اپنی کاز کے ساتھ آپ کا اتنا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح سے گھبرا کے, شرما کے, شرمندہ ہو کے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا نا. تو عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن میں کم از کم یہ اپنی گواہی دے سکتی ہوں, یہ میں اس لیے میں نے پی ٹی آئی اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے. نہیں بالکل آپ پہ کہ میرے اوپر کوئی پرچہ ہے. اچھا میرا ان کے میں نام بتا دوں, سیاہ کرتوتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نام بتا دوں, اس وقت سکرین پہ تصویریں چل رہی ہیں جو صاحب اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں, کبھی چہرے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا رہے ہیں, کبھی منہ نیچے کر رہے ہیں, کبھی بغلوں میں منہ چھپا رہے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں فواد چودھری صاحب جو آپ کے ساتھ قریبی بیٹھے ہوئے تھے.
تو لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں. یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جب آپ نے پی ٹی آئی اس لیے نہیں چھوڑی کہ آپ پہ کوئی ایف آئی آر تھی, لیکن آپ کو 1.5-2 سال پہلے سائیڈ لائن تو کر دیا گیا تھا. یہ پی ٹی آئی میں آپ کو سائیڈ لائن کیوں کیا گیا, حالانکہ آپ تو بہت اگریسو طریقے سے بڑے جارحانہ انداز میں اپنی پارٹی کی پالیسیوں کا دفاع کر رہی تھی؟ میر صاحب اس میں 2 فیکٹر تھے. ایک تو عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے میرے لیے کوئی نیک اور اچھی خواہشات کا اظہار نہیں تھا, کیونکہ وہاں سے اس لیے نہیں تھا کہ بشریٰ بی بی کا جو ایک رائے رول اور ایک ان کا فیس, ہر وہ شخص جو ان کی ریالٹی سے واقف ہوتا تھا اور جو ان کے بیک گراؤنڈ کو جانتا تھا اور جو ان کے کنڈکٹ سے لینا دینا ہوتا تھا, وہ اس کو کسی صورت بھی خان صاحب کے قریب نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہ پوری پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں, علیم خان, جہانگیر ترین, جو شخص بھی, خان اور اون چودھری, جو خان صاحب کے ساتھ قریب تھا لیکن بشریٰ بی بی کے ماضی کو, ان کے کنڈکٹ کو اور بنی گالا اور زمان پاک کے اندر ہونے والے وہ سارے جو گٹھ جوڑ تھے ان کے مختلف کرپشن کے ساتھ جڑے جو نیٹ ورک تھے, تو ان کو یہ اس بندے سے خطرہ تھا, اس لیے وہ ان سب کو ٹارگٹ کر کے ڈسوسیٹ کر رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو میرے سے خائف تھے, جن کو میرے وجہ سے شاید یہ پرابلم تھی کہ میں خان صاحب کے سامنے جو حقائق ہیں وہ بیان کرتی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس وقت بھی خان صاحب کو اعلان عثمان بزدار کے سامنے بیٹھ کے اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ ساری کہانیاں جو آج چھپ رہی ہیں یہ میں نے خان صاحب کو بتائی تھی, اور خان صاحب کو یہ باور کرایا تھا کہ جس پنجاب کے اندر آپ نے مجھے عثمان بزدار کی امیج بلڈنگ کے لیے بھیجا ہے, اس پنجاب کی کہانیاں یہ ہیں کہ آج آپ نے دیکھا جو ایف آئی آر درج ہوئی اینٹی کرپشن میں, تو کیا نیکسز اور گٹ جوڑ تھا کہ واٹس ایپ پہ وہ پنجاب گورنمنٹ چل رہی تھی اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ مست ملنگ بن کے وہ صرف سر ہلا رہے تھے, ان کی ڈوریاں جو ہے کہیں اور سے ہلائی جا رہی تھی. اور سب سے زیادہ پس کون رہا تھا, کیونکہ بیوروکریسی عیاشی کر رہی تھی, بیوروکریسی نے میرٹ جو ہے اس کا نام رکھ لیا تھا قائد اعظم. خان صاحب کو کہتے تھے کہ ہم میرٹ پہ کام کر رہے ہیں, میرٹ پہ بھرتیاں کر رہے ہیں, جبکہ وہ سارا لین دین اور ہر وہ غلط کاری ہو رہی تھی. اور جو میرا اور اس میں پس ہمارا ورکر رہا تھا, ہمارا کارکن جو تھا اس کی رسائی نہیں تھی ان دفاتر تک, اور وہ سچ بولا. میں نے تو بجائے اس کے کہ وہ سچ جو ہے میری طاقت بنتا, مجھے اپریشیٹ کیا جاتا. یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ دوسرا رستہ یہ تھا میرا جس کی وجہ سے یہ ڈسوسیشن ہوئی. جو آپ کی اور پھر میرے پاس بھی میر صاحب اس میں 2 راستے تھے. ایک تھا کہ, اور اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے بھی میری وہ خواہش کی تھی میرا انٹرویو کرنے کی, یاد ہے آپ کو, کہ بھی میں 1-on-1 انٹرویو کروں, آپ کے پاس آؤں, آپ کے ساتھ آؤں اور ہم ایک 1-on-1 انٹرویو کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1.5 سال جو تھا میں اپنے حلقے میں کام تو کر رہی تھی, لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وقت سے پہلے میں یہ سب کہوں جس پہ کسی نے یقین نہیں کرنا, اور لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ مجھے چونکہ ہٹایا گیا ہے اس لیے میں اس سناد میں, اس بغض میں, اپنی کسی ذاتی رنجش میں ان پہ الزام لگا رہی ہوں. آج جب وہ تمام حقائق بچے کے سامنے آئے ود پروفز, اور ہر ایک کو پتہ چلا کہ پنجاب میں کیا موج مستی ہو رہی تھی, اور وفاق کے اندر جو ہے وہ ایک خاندان جو خان صاحب کو ڈھال بنا کے کس طرح اپنے اثاثوں میں اضافہ کر رہا تھا, اور کس طرح وہ خاندان جو ہے اس کے اثاثے 2400 کروڑ بڑھ گئے. اور بدقسمتی یہ ہوئی میر صاحب کہ خان صاحب انہوں نے منجی تھلے ڈنڈا اجے تک نہیں پھیریا, ان کو ابھی بھی انوسینٹ سمجھتے ہیں. خان صاحب نے ان کی منجی تھلے ڈنڈا نہیں پھیرا بلکہ آپ کی منجی ٹھوک دی. آف کورس دیکھیں نا, سچ تو سننے کے لیے حوصلہ چاہیے نا, طاقت چاہیے.
اور سچ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے بھی جرت چاہیے. بالکل. تو سب کو پتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر منسٹر کو پتا تھا, ہر لیڈر کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کے اندر ان کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی. چلیں ڈاکٹر صاحب, آج آپ کی پارٹی کا پہلا دن ہے تو آپ سے ذرا مختصر گفتگو ہے, آپ سے آئندہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہم نے کچھ اور بھی پاکستان استحکام پارٹی کے رہنماؤں سے بات کرنی, اور اس کے علاوہ جو آج عرفان قادر صاحب نے کہا ہے کہ جو ججز ہیں ان کے خلاف نیب بھی کارروائی کر سکتی ہے, تو اس پہ بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان حامد خان صاحب سے بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے آج قائم ہونے والی نئی پارٹی پاکستان استحکام پارٹی کے ایک اور اہم رہنما اون چودھری صاحب سے. اون چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس نئی پارٹی کے قیام میں, تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پارٹی کے جو عہدیدار ہیں, آفس بیررز, وہ نامینیٹڈ ہوں گے یا اس کا الیکشن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں جی, جہانگیر صاحب کی جو جدوجہد تھی تحریک انصاف میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس پارٹی کو انشاءاللہ آرگنائز کریں گے وہ. اور یہ قبل از وقت سوال ہے کہ اس پارٹی میں جو عہدے ہوں گے, لیکن ہمارا ایک وہ آئین ہم بنائیں گے پارٹی کا, جو کہ لیگل ٹیم آلریڈی ہماری بیٹھی ہے اور اس آئین کو اسٹڈی کر رہی ہے, اور اس کے مطابق ہم اپنا آئین اور منشور پارٹی کا سامنے رکھیں گے. رہی بات عہدوں کی, اور ابھی اٹس ویری فرسٹ ڈے, لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہمارے سینئر موسٹ اچھے لوگ ہیں, لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, جو کہ سیاست کو اور انتشار کی سیاست کو نہیں چاہتے, وہی لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہماری پارٹی کو جوائن کریں گے انشاءاللہ, اور کر رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی کا منشور کب تک بن جائے گا؟ جی ود ان فیو ڈیز جی ہماری پارٹی کا منشور سامنے آئے گا. اور آج جو پریس کے سوال و جواب نہ دینے کی وجہ بھی ایک ریزن یہی تھا کہ پہلے ہم اپنی پارٹی کا منشور لائیں, عوام کے آگے رکھیں کہ ہمارا آگے الیکشن لڑنے کا جو ہمارا ہے جو پلان ہے وہ ہم اپنی قوم کو بتائیں, اپنے پاکستانیوں کو بتائیں کہ ہماری پارٹی کا منشور کیا ہوگا, ہم اپنی ملک کے لوگوں کے لیے کیا ہم ان کو دے سکیں گے اپنی جو پارٹی کی طرف سے. تو اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور جو پارٹی کی سٹرکچر ہے, جو پارٹی کی آرگنائزیشن ہے, اس کو بھی چند دنوں میں فائنل کر لیا جائے گا, اور آپ کے سامنے ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں, حامد بھائی آپ ماشاءاللہ آپ کا ہم آپ کو بڑا ریگارڈ بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی میں جو آج سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی کیا ایفیلیشن تھی پچھلی تحریک انصاف کے ساتھ, اور اسپیشلی ہمارے جو لیڈر ہیں ترین صاحب کی کیا ایفیلیشن تھی. تو یہ ایک لائک مائنڈڈ گروپ کا لوگ اکٹھے ہوتے گئے, اور انہوں نے ترین صاحب کو سپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہم انتشار کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں, اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جو چاہتے تھے کہ جی وہ اس سیاست کا حصہ بنے جو جس میں ہمارے ملک کا جو ماحول بن گیا تھا سیاست کا. اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس پچھلے دنوں میں جو حالات ہوئے ہیں, اور اسپیشلی 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کی جو سامنے جو حالات آئے, اور بڑے دکھ سے کہنا پڑا جو ہماری جو ہے دفاعی تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا, ہماری عسکری جو ہے تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا, کور کمانڈر کے ہاؤس پہ, جناح ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا. تو دیکھیں یہ ایکچولی تو ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے ان فیوچر, کیونکہ یہ وہ دل دہلانے والے واقعات ہیں, یہ وہ ایسا ایک سیاہ دن تھا کہ یہ لوگ جو اپنے ضمیر سے سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس دن کو, ہم کیسے جواب دیں گے میڈیا پہ آ کے. اون بھائی ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو آج آپ کی پریس کانفرنس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ بھی جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے, لیکن آپ کے ارد گرد کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنا چہرہ چھپا رہے تھے میڈیا کے کیمروں سے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دل سے آپ کے ساتھ آئے ہیں, تو یہ لوگ اپنا چہرہ کو چھپا رہے تھے کیمروں سے؟ حامد بھائی میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا چہرہ چھپاتے ہوئے.
لیکن یہ ہے کہ آج پہلا دن تھا، ہماری پارٹی کی اناؤنسمنٹ تھی، ہماری پارٹی کی اچھا لانچ چلیں تھی، وہ میں اور اسکرین پہ آگے دکھا رہا ہوں جو صاحب چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ فواد چودھری صاحب ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نہیں وہ چہرہ نہیں چھپائیں گے، وہ ان قریب آپ کے سامنے آئیں گے اچھا اور انشاءاللہ وہ آپ کو خود وضاحت کریں گے کہ وہ چہرہ چھپا رہے تھے یا وہ جیسا بھی وہ اپنا خیالات کا اظہار کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا جی. اچھا اور چہرہ چھپانے والی ایسی کوئی بات نہیں. اچھا میری یہ اطلاع ہے کہ خیبر پختونخوا کے کچھ جو اہم سیاستدان ہیں وہ آپ کے اور جہانگیر ترین صاحب کے رابطے میں ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا آپ کی پارٹی میں شمولیت کا. تو کیا واقعی وہ شمولیت کا اعلان کریں گے جب آپ اسلام آباد آئیں گے یا ترین صاحب اور آپ پشاور جائیں گے پھر وہ اعلان کریں گے؟ حامد بھائی دیکھیں ابھی تو آج ہماری پارٹی کی پہلے دن تھا پریس کانفرنس میں ہم نے اپنی نام انٹروڈیوس کرایا ہے. انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ترین صاحب آگے اسلام آباد آئیں گے وہاں پہ کے پی کے کچھ ہمارے ممبران ہیں، پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، وہ بھی آ کے ان سے ملیں گے اور سامنے شمولیت اختیار کریں گے پارٹی میں. یہ چیزیں دیکھیں کچھ لوگ ابھی ظاہر سی بات ہے اس چیز سے باہر نہیں نکل رہے، لیکن ان کا ضمیر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس جو پرانی ان کی جماعت ہے اس کے ساتھ چل سکیں. تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ماحول بنے گا اور لوگوں کے آلریڈی رابطے ہیں ترین صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ رابطے ہیں، لیکن میں ان کے نام سامنے نہیں لانا چاہتا. وہ بڑے عزت دار اور وہ لوگ ایسے انتشار کی سیاست والے لوگ نہیں ہیں. وہ مجھے پہلے 1-2 پرائیویٹ میٹنگز میں ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم نے جا کر اپنی جو کلوز ڈور میٹنگز ہیں ان میں کہا کہ خان صاحب ہمارا جو کے پی کا جو ہے سیاسی طریقہ کار وہ ایسا پلیز ایسا نہیں ہے اور آپ اس پہ نہ جائیں. لیکن اینی وے وہ دیر آئے درست آئے، لیکن نقصان ہوا، ملک کا نقصان ہوا، ہم سب کا نقصان ہوا کہ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو اس کشمکش میں ڈالا گیا کہ آج وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور مشکل لگ رہا ہے نا ان کے لیے. لیکن ہماری پارٹی یہ تھے کہ لوگ تھے، ہماری فیملی ہیں، وہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم نے بڑا مل کے کام کیا ہے، ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2014 سے دھرنا سے لے کے لاک ڈاؤن، اس پارٹی کو ریفارم کرنا، آرگنائز کرنا، تو سب کا ایک کسی کا امپورٹنٹ رول تھا. ایک سوال بڑا اہم ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا تھا جی ہم سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں، ہم سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں، لیکن آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یقیناً یہ سوال تو انہیں سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن آپ کے ساتھ تو ان کی بات ہوئی ہوگی نا، کیونکہ ان میں سے کچھ جو دوست ہیں آپ کے، ان کے ساتھ ہماری بھی آف دی ریکارڈ جو بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں ہم نے اعلان تو کیا تھا، لیکن پھر ہمیں ترین صاحب نے اور اون چودھری صاحب نے اور لوگوں نے رابطہ کیا تو ہم نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا. مثلاً 3 بندے ہیں، ان کا سن لیں جی ان کے کیا الفاظ تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، سن لیں جی ذرا. کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے. مشکل فیصلہ تھا، آسان فیصلہ نہیں تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا. جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر تحریک انصاف میں بھی جو میرا عہدہ ہے سندھ کی صدارت کا، کور کمیٹی کے ممبر کا یا MNA کا، سب سے میں استعفیٰ دیتا ہوں. سیاست سے پہلے بھی میں پاکستان کو فورن ایکسچینج لا کے دیتا رہا، ایکسپورٹ کرتا رہا. میں دوبارہ وہی کام کرنا چاہتا ہوں. سیاست کو میں خیر آباد کہتا ہوں. یہ واقعات ہونے تھے، یہ معاملات ہونے تھے، اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا. آج میری آخری سیاسی پریس کانفرنس فٹنس کرنے آئے ہیں. آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی. یہی میرا آخری سفر تھا. اچھا یہ اون بھائی یہ تھے عمران اسماعیل صاحب، عامر کیانی صاحب اور علی زیدی صاحب. انہوں نے کہا سیاست سے مجھے 1 منٹ دیں بولنے کا. ہاں جی میں نے سن لیا. حامد بھائی میں پہچانتا ہوں اور میرے بڑے محترم ہیں، میرے بڑے عزت کی جگہ ہیں سارے. آپ سب سے پہلے علی زیدی صاحب، فاؤنڈر ممبر آف PTI، 25-30 سال پرانے دوست خان صاحب کے، ناٹ ایون اے ممبر، ہی واز اے ویری کلوز فرینڈ آف عمران خان. عامر کیانی صاحب 30 ایئرز اولڈ، 30 سال پرانے دوست عمران خان کے. عمران اسماعیل جو اپنی جوانی سے ان کے بال سفید ہو گئے ہیں PTI کے لیے، عمران خان کے پیچھے بھاگتے ہوئے، PTI کی خدمت کرتے ہوئے. یہ میں وہ لوگ دے رہا ہوں، دے ور دا فاؤنڈر ممبرز آف PTI. ٹھیک ہے جی. آپ یہ دیکھیں اپنی ہر چیز کو سٹیک پہ لگا کر انہوں نے تحریک انصاف کی خدمت کی، تحریک انصاف اور ایک ویژن، ایک ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس پارٹی میں آئے تھے. میں آپ کو یہ پہلے عرض کر چکا ہوں حامد بھائی
یہ ہمارے وہ سٹارز ہیں, وہ پی ٹی آئی کے میرے سینئرز تھے, ہمارے لائک مائنڈ, ہم نے مل کے کام کیا. یہ دیکھیں انسان کا ایک ضمیر کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. کیا یہ ان لوگوں کو کوئی دوستی سے پہلے پاکستان ہے, تعلق سے پہلے ہمارا ملک ہے, اسٹیبلٹی ہمارے ملک کی, ایسی نفرت کی سیاست کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ لوگ بہت سمجھدار اور زیرک لوگ ہیں, یہ میرے محترم بھائی ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا فیصلہ کیا, ہم نے بالکل ان سے رابطہ کیا, ہم نے بالکل ان کی ریکویسٹ کی اور ان لوگوں کو قائل کیا اس بات پہ کہ دیکھیں آپ نے ایک ویژن, آپ کا مشن کیا تھا, آپ کا مشن تھا صرف پاکستان کے لیے کام کرنا. آج اگر ایسا ماحول بن گیا ہے پاکستان کے, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ جو ایسا یہ وہ ملیٹنٹ ونگ کا حصہ کبھی نہ تھے, نہ سوچیں گے, اچھا نہ ہوں گے. ایک سمپل سا سوال ہے, ایک سمپل سا سوال ہے, آخری سوال, کیا علی زیدی اور عمران اسماعیل کیا یہ آپ کی پارٹی کے نام پہ یا جہانگیر ترین کے نام پہ کراچی سے دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور الیکشن لڑ کے یہ جیت جائیں گے؟ پہلے تو وہ جیت گئے, کیا آئندہ یہ جیت جائیں گے, تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑ سکیں گے؟ دیکھیں اگر پہلے جیت گئے تو انشاءاللہ اب بھی جیتیں گے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ محنتی لوگ ہیں, ان کی اپنی ماشاءاللہ ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اور یہ انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے, یہ ان کا اپنا ایک فیس ویلیو ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی محنت اور جدوجہد سے یہ کامیاب ہوں گے اور جیت کے دکھائیں گے. پلیز حامد بھائی مجھے آئی نیڈ جسٹ 1 منٹ. اگر یہ کوئی اس کنفیوژن میں رہے, دیکھیں ہماری پارٹی میں ہم نے صرف اور صرف اس چیز کو سب سے پہلے پرائرٹی دینی ہے, ہم نے کوئی نفرت کی سیاست نہیں کرنی. ہم نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو ماحول, جو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ایسی کسی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے. پلیز ہم پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں. بس کر دیا جائے اس سیاست کو, اس کو اندر کر دیا جائے, اس کو باہر کر دیا جائے. ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں, میری پارٹی اس چیز کی قائل ہوگی, اور ترین صاحب کا بھی ویژن یہی ہے کہ ہم پاکستان کو سب اپوزیشن, حکومت سب مل کے چلیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان صاحب سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ نئی پارٹی بنی ہے, پارٹی تو نئی ہے, اس میں پرانے چہرے بھی ہیں, ان کے خیال میں ان کا کیا مستقبل ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور تحریک انصاف کے رہنما جناب حامد خان صاحب سے. خان صاحب, آپ سے کچھ لیگل ایشوز پہ بات کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی سب نے مذمت کی, آپ نے بھی مذمت کی, لیکن اس کے بعد تحریک انصاف میں کافی شکست و ریخت ہو رہی ہے, ایک نئی پارٹی بنا دی گئی ہے. آپ کو کیا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں اور نئی پارٹی بنا رہے ہیں, یہ جو کچھ بھی ایسے کام کر رہے ہیں, وہی نقصان میں ہوں گے, کیونکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو کوئی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے جتنے جی چاہے پسلی بٹیرے جو ہیں وہ تحریک انصاف سے اڑ جائیں, تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا حامد خان صاحب, یہ عمران خان صاحب پہ کل ایک مقدمہ درج ہوا ہے کوئٹہ میں, ایک وکیل تھے عبدالرزاق شر, تو ان کے برخوردار نے مقدمہ درج کروایا, اس میں چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نامینیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ اس قسم کا جو مقدمہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ قتل کوئٹہ میں ہوا ہے اور ملزم جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, اس مقدمے سے کچھ نکلے گا؟ صرف یہ مقدمہ درج کرنے کا, یہ کروانے کا, یہ جس کسی دباؤ میں یہ اس لڑکے سے یہ انہوں نے الزام لگوایا ہے, اس سب کا مقصد تو صرف عمران خان پر مزید دباؤ اور مزید پریشر لے کے آنا ہے اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. ورنہ کیس سے کوئی عمران خان کا تعلق ہی دور دور سے نظر نہیں آتا. اس کے لیے کوئی آپ کو وکیل یا قانون سے واقفیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعات جو بنائے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ بالکل ایک بے معنی اور بے مقصد اور بالکل فریولس سا ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے اور عمران خان کو سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے. حامد خان صاحب, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج
حکومت کے ایک عہدیدار ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے جس میں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم بات کی ہے، یعنی کہ ان کے نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے اپنا جواب دیں. پہلے ذرا سن لیں کہ عرفان قادر صاحب نے کیا کہا ہے. جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں. تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جائیں گے. اگر اس میں کرمنل اوور ٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے. اچھا، اب آپ کیونکہ ایک قانون دان ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا سپیریئر جوڈیشری جو ہے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، اور اگر اس کو لانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ بالکل غلط بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے قانون کے دائرہ کار میں سپیریئر جوڈیشری بھی آتی ہے. ہرگز نہیں، کیونکہ جو طریقہ کار ہے مس کانڈکٹ کے بارے میں، جو بھی جس قسم کا بھی مس کانڈکٹ ہو اس کے بارے میں جو بھی دائرہ کار ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے آئین کے مطابق، اور اس کے علاوہ کوئی اور فورم نہیں ہے جس میں سپیریئر کورٹس کے ججز کو آپ ٹرائی کر سکیں یا ان کے خلاف شکایات درج کر سکیں اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکیں. تو ملک کا صدر بھی اور وزیر اعظم بھی پابند ہے کہ اگر کسی اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف آپ نے کوئی مس کانڈکٹ کا کیس بنانا ہے، ان کی ریموول کا کیس بنانا ہے، تو آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو صدر کی طرف سے، تاکہ اس ریفرنس کو ریکارڈ کر کے پھر حکومت کو یہ جو بھی ریفرنس بنانے والے ہوں گے ان پر فرض ہوگا کہ وہ ایویڈنس بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس لے کے آئے. اس کے علاوہ کوئی اور جورسڈکشن نہیں بنتی کسی اور ادارے کی یا کسی اور عدالت کی. اچھا، ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب عمر الطاف بندیال صاحب نے آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آڈیو لیکس کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کام تو روک دیا، لیکن کچھ انہوں نے ریمارکس ایسے دیے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس پہ خوش نہیں ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن والا معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے یا دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ تو اب سپریم کورٹ نے چونکہ اس کا نوٹس لے لیا ہے، اس کے بارے میں بینچ بنا دیا گیا ہے. جب تک بینچ فیصلہ نہیں کرتا تب تک وہ کمیشن جو ہے وہ اپنی کارروائی مزید نہیں کر سکتا. اگر تو اس کمیشن کو انہوں نے منظور کر لیا سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے، تو اس صورت میں تو بہرحال کمیشن پھر کام کر سکتا ہے. اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہنچی کہ کمیشن بنانے کا نہ کوئی جواز ہے، نہ قانونی طور پہ بنایا جانا چاہیے تھا، اور اس میں آیا ججز کو آپ ممبر بنا سکتے ہیں اس کمیشن کا، یہ چیئرمین سپریم چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر یا ان کی کنسلٹیشن کے بغیر. یہ کویشچن بھی ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ اس پر کنسسٹنٹ ویو یہ رہا ہے جب کبھی بھی کسی کمیشن میں یا کسی باڈی میں سپریم کورٹ کا جج اگر جائے گا تو سٹنگ جج، تو وہ چیف جسٹس کی اس میں رضامندی ضروری ہے. اسی طرح اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج کسی کمیشن کا حصہ بنے گا تو اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اس میں کنسلٹیشن اور مرضی شامل ہونی چاہیے. آخر میں یہ بتائیے خان صاحب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سال 2023 میں عام انتخابات ہو جائیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر یہ جو آئین ہے 1973 کا یہ کدھر جائے گا؟ دیکھیے، اگر انتخابات اس سال نہیں کرائیں گے اکتوبر تک، تو اس صورت میں آئین کی پوزیشن بڑی ہی مبہم ہو جائے گی. بلکہ میں سمجھوں گا کہ یہ آئین معطل ہو جائے گا، کیونکہ آئین کی جس کو ہم ڈسپنسیشن کہتے ہیں وہ اس منٹ ختم ہو جائے گی جس منٹ اسمبلیوں کی ٹرم ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ جو بن سکتی ہے آئین کے تحت الیکشن کرانے کے لیے، جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد سے یہ آئین پر عملداری ختم ہو جائے گی،
اور کوئی بھی لا میکنگ باڈی ملک کے اندر نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ تو اتنا بڑا خلا پیدا ہوگا کہ آئین کے بغیر ملک کس طرح چلایا جا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. میں جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کرنے بہت سارے ایلیمنٹ جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ نہیں رہے کہ یہ ملک کے مفاد کے سخت خلاف ہوگا اور ملک کو ایک ایسے غیر یقینی حالت میں لے جائیں گے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. حامد خان صاحب کر رہے تھے، ان کی گفتگو جو ہے اس سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، لیکن اس رائے سے اختلاف ممکن نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور اگر آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.